बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करने से आप लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं या कमेंट करना नहीं चाहते, कमेंट कर दिया कीजिए, इससे हमें फ़ीडबैक भी मिल जाता है। आज सुबह मैं 5 बजे जिस वक्त उठा, आप यकीन कीजिएगा आज मार्च की 4 तारीख़ है और दर्जा हरारत था -1 सेल्सियस, यानी -1 डिग्री सेंटीग्रेड। और मार्च के महीने में ये कम से कम मेरी याददाश्त में ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन जो आपका टैप वाटर होता है, यानी नलकों में पानी मुंजमद हो चुका था मार्च के महीने में। ये क्लाइमेट चेंज का एक तोहफ़ा है। बहरहाल ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं, दोनों की दोनों इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। और लेकिन उससे पहले आपने वो सुना होगा कि लीथल कॉम्बिनेशन। अब इसको अगर 2 अफराद के माबैन हो तो हम इसे यही कहेंगे कि जी ख़तरनाक जोड़ी, ज़्यादा हों तो ख़तरनाक जोड़े या ख़तरनाक कॉम्बिनेशन। वो मामला ये है कि अब इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि 2 सदारती उम्मीदवार हैं, दोनों के कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो चुके हैं। एक साबिक़ सदर, मुफाहमत के बादशाह बल्कि शहंशाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली ज़रदारी, जो कि सब पर भारी, और उन्होंने बार बार ये बात साबित की है। और दूसरे हैं जनाब पश्तूनख्वा कौमी मिली अवामी पार्टी PK मैप उसे कहते हैं, उसके सरबरा महमूद ख़ान अचकज़ई। महमूद ख़ान अचकज़ई ने चंद दिन पहले, 3-4 रोज़ पहले कौमी असम्बली में एक तकरीर झाड़ी। इंतहाई ज़हर आलूद तकरीर थी और ज़ाहिर है उन हलकों ने इस तकरीर का बुरा भी मनाया। और कोयटा में गुज़श्ता शब उनकी रिहाइशगाह पर एक कार्रवाई की गई। उनकी पार्टी वाले उसको छापा कहते हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने यह कहा है कि महमूद ख़ान अचकज़ई 2.5 कनाल सरकारी अराज़ी पर काबिज़ थे। उन्होंने 4 दीवारी या बाउंड्री वाल उसके गिर्द बना रखी थी, तो वो कब्ज़ा हमने वागुज़ार करवाया। अब कोई उनसे पूछे कि ये 2.5 कनाल अराज़ी पर कब्ज़ा उन्होंने 2 दिन पहले किया है या 1 हफ़्ता पहले किया है, अगर 4 दीवारी बनाई है तो इसका मतलब है कि ये पुराना कब्ज़ा है। अगर कब्ज़ा है तो 4 दीवारी बनाते वक्त इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या उस वक्त उनके भाई बलूचिस्तान के गवर्नर थे, वो ख़ुद इक़्तिदार में थे? क्या 4 दीवारी बनाने के बाद इसका नोटिस नहीं लिया गया या क्यों नहीं लिया गया? तो ये सवालात तो जन्म लेते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है महमूद ख़ान अचकज़ई कोई मोजज़ा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, वरना आसिफ अली ज़रदारी के लिए स्मूथ सेलिंग है, वो ये इलेक्शन यानी सदारती इंतखाब जीत जाएंगे। अब जो मैंने लीथल कॉम्बिनेशन की जो बात की, वो जेल से आने वाले पैगाम पर मैं आता हूँ। वो जो लीथल कॉम्बिनेशन की मैंने बात की, वो है आसिफ अली ज़रदारी ईवान सदर में मौजूद होंगे, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे। आपको ये भी याद होगा कि वो पहली मरतबा सदारत के बाद उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात भी की थी। अब वो उन्हीं फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होंगे। दूसरी जानब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और समरियाँ जाएंगी, समरियों पर दस्तखत होंगे, कानून साजी में कोई रखना और रुकावट नहीं होगी। कहा यह जाता है कि दोनों मुफाहमत के हामी हैं। एक मुफाहमत का शहंशाह है, तो आप ये समझिए कि दूसरा मुफाहमत का वज़ीर आज़म है। लेकिन जो दूसरा है यानी शहबाज शरीफ, उनकी मुफाहमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और यही वजह है कि वो आज दोबारा
وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، اور ان کی وہ اپنے منہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، تو ہوں، آپ کو مبارک ہو۔ دوسری جانب آصف علی زرداری تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مفاہمت کے خواہاں ہیں، اور آصف علی زرداری کا ایک منصوبہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نہ مرکزی حکومت اس پر اعتراض کرے گی، کیونکہ اس میں NOC یا جو بھی معاملات ہیں وہ تو مرکزی حکومت کے ہوں گے، اور وہ منصوبہ ہے کرگستان سے بلوچستان تک ایک واٹر چینل بنانے کا، ایک نہر لانے کا، جس میں کوئی پائپ استعمال نہیں ہوگا۔ وہ سارا سیزن وہاں سے کرگستان سے بلوچستان پانی آئے گا، نہری پانی آئے گا، صاف پانی آئے گا، اور بلوچستان کی زمینیں سیراب ہوں گی، وہاں پر زراعت کو فروغ ملے گا۔ یہ آصف علی زرداری کا منصوبہ ہے، اور یہ اگر مٹیریلائز ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں ہو جائے گا، تو اس سے بہتر منصوبہ کوئی ہو نہیں سکتا بلوچستان کی ترقی کے لیے۔ لوگ گوادر کو بھول جائیں گے، یہ اتنا زبردست، اس سے بلوچستان میں خوشحالی آئے گی، بلوچستان کی زمینیں جو ہیں وہ آباد ہوں گی، وہاں پر زراعت ترقی کرے گی، اور یہ بلوچستان پاکستان نہیں، اس خطے کی فوڈ باسکٹ بن سکتا ہے، اتنی زرخیز۔ لیکن افسوس کہ وہاں پر پانی نہیں ہے، زمین کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ لیتھل کامبینیشن اب جناب کام کرے گا اس پروجیکٹ کے مطابق، جو پروجیکٹ ڈسمنٹل تو کر دیا گیا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کے اندر جو وائرسز رہ گئے ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں۔ تو وائرسز سے کلین کرنے کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا لیتھل کامبینیشن ہے، کیرٹ اینڈ سٹک والی بات ہوگی۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ اب جیل سے بانی جو ہیں وہ انہوں نے، اچھا ایک چیز میں درمیان میں بھول گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن کروائے ہیں گزشتہ روز، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں اور جو چیف الیکشن کمشنر تھے ان کی پارٹی کے انتخابات میں، انٹرا پارٹی الیکشن، وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب بیرسٹر علی گوہر اور چیئرمین اور عمر ایوب سیکرٹری جنرل منتخب ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب جو اکبر ایس بابر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی جھرلو انتخابات تھے پارٹی کے، کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ 8.5 لاکھ ووٹرز میں سے کوئی 900 کچھ ووٹرز نے جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور یہ 0.11% بنتا ہے، یہ مذاق ہے، یہ بھی جھرلو انتخابات ہیں، اس کو بھی چیلنج کریں گے، اور ان کے پاس یہ پارٹی کی حیثیت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن ان الیکشنز کو قبول کر لیتا ہے، ان کی لیجیٹمیسی کو، تو پھر obviously پاکستان، یہ جو سنی اتحاد کونسل کے سارے لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے، اور بلے کے نشان یا پاکستان تحریک انصاف کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ خبر بھی سنا دیں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک بری خبر بھی آنے والی ہے، یہی انتخابات ان کے پارٹی کے چیلنج ہونے والے ہیں۔ تو اسی تناظر میں آج علی محمد خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ بانی PTI عمران خان نے جیل سے سیاسی استحکام کے لیے مثبت پیغام بھیجا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف میں گنتی کے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں 4 یا 5 ایسے لوگ ہیں جن کو آپ ڈاو کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ سینر ایلیمنٹس کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ سلجھے ہوئے یا دھیمے لہجے کے سیاستدان کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ان میں وہ ان کے گفتگو میں یا زبان پر گالی نہیں ہے، گفتگو شائستہ طریقے سے کرتے ہیں، ان کے منہ سے آگ نہیں برستی، ان میں علی محمد خان ایک ہیں۔ اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے تو ظاہر ہے بانی PTI نے کہا ہوگا، اور وہ سیاسی استحکام کس طرح آئے گا؟ سیاسی جماعتیں کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر مل بیٹھیں گی تو سیاسی استحکام آئے گا، اور وہ ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ PTI کی جانب سے کہا جائے گا کہ جناب
یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو حکومت کہے گی چلے جی آپ کی مرضی کا کمیشن بنا دیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ رانا ثناءاللہ نے گزشتہ روز یہ کہہ بھی دیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ملک کی معیشت پر سب سیاسی جماعتیں، پارلیمانی جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، وہ اکٹھی ہو کر اس پر ایک متفقہ لائحہ عمل طے کرتے ہوئے ایک میثاق پر دستخط کر دیں کہ جس کی حکومت آئے وہ پچھلی حکومت کے وہ منصوبے جو ملکی مفاد میں ہیں ان کو رول بیک نہیں کرے گی۔ جس طرح سی پیک تھا اور عمران خان کے دور میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا۔ آج اگر اس کو روکا نہ جاتا تو آج سی پیک جو ہے وہ اس وقت مکمل ہو چکا ہوتا، اس کے تمام پروجیکٹس مکمل ہو چکے، انڈسٹریل زونز ہیں، ایکسپورٹ زونز ہیں، دیگر جو زونز ہیں سب کے سب مکمل ہو چکے ہوتے، تمام سڑکیں انفراسٹرکچر مکمل ہو چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب پڑوسی ملک ہندوستان کیا کر رہا ہے کہ وہ ہندوستان سے براستہ UAE اور آگے یورپ تک ایک اسی طرح کی شاہراہ بنا رہا ہے جو زیر سمندر، اور پتہ نہیں ہے لمبا منصوبہ، لیکن اس کے ایگریمنٹس طے ہو چکے ہیں UAE کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، جو مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، اور ہم پیچھے ریورس گیئر میں جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو چابہار ان کی بندرگاہ ہے ایران کی، وہاں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے بھارت نے پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کو ان ایفیکٹو کرنے کے لیے اور افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری جانب چائنا نے کتنی انویسٹمنٹ کر دی ہے چابہار میں، بھارت کے توڑ میں یا اس کے جواب میں یا رد عمل میں۔ تو یہ اب عمران خان کے پاس اور ان کی پارٹی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ یہ پیغام سمجھ چکے ہیں۔ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب سکروز ٹائٹ ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا نوز اراؤنڈ یور نیک، یہ آہستہ آہستہ ٹائٹ ہوگا، اور جوں جوں حدت، تپش، حرارت محسوس ہوگی بانی کو اور ان کے دیگر ہاکس جنہیں کہتے ہیں ان لوگوں کو، تو وہ آہستہ آہستہ اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس پیغام کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے حکومت کو۔ حکومت کو اب ہٹ درمی سے کام نہیں لینا چاہیے، جو قانونی معاملات ہیں وہ چلنے دیں، لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ ملک کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان کی جانب سے یہ مثبت پیغام آیا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہیے، حکومت کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے، اس کا اچھا جواب دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت کہے کہ دیکھا اب گر گیا ہے تو اب NRO مانگ رہے، تانے نہ دیں۔ یہ تانے عمران خان نے دیے تو اس سے عمران خان یا ان کی جماعت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اگر آپ عمران خان یا ان کی جماعت کو اس طرح کے تانے دیں گے حکومت میں بیٹھ کے تو یقیناً آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک کام دوسرا کر رہا ہے اور اس کے غلط نتائج برآمد ہوتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں اور اچھے نتائج کی توقع رکھیں۔ اور سیاست اسی کا نام ہے، اپنی غلطیوں سے نہیں، دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، قومی المیہ ہے کہ ہم نہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں نہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں کو دہراتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کی تقلید کرتے ہیں۔ ایسا بند ہوگا، ایسا کرنا بند ہوگا تو ملک میں سیاسی استحکام اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں مچ نیڈڈ معاشی استحکام بھی آئے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔